अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू एजी नॉवेल्स। मेरी एक बड़ी प्यारी रीडर हैं, उनकी फरमाइश थी कि आप इस नावल की डेली एपिसोड दे दिया करें। मैं कोशिश करूँगी और मेरा दिल भी है कि मैं दूँ, लेकिन एक्चुअली मैं ना बड़ी मसरूफ़ रहती हूँ। फिर कभी मैं आपको अपनी मसरूफियात के बारे में बताऊँगी, तो मेरे पास टाइम नहीं होता एक्चुअली ना, इस वजह से। लेकिन फिर भी आपकी फरमाइश सर आँखों पर मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं डेली दे सकूँ। डेली ना भी हुई तो एक दिन छोड़ के ज़रूर, ये इतना वादा मैं कर सकती हूँ। बाय द वे, चलते हैं एपिसोड की जानिब। आज हम नावल सुल्तान रीड करेंगे। राइटर हैं गोरे नयाब, एपिसोड नंबर 17। सो लेट्स स्टार्ट। महक घर में दाखिल हुई तो टीवी लाउंज में नानी अम्मा को देखते उनकी तरफ लपकी। हेलो माय प्रिंसेस, वह नानो को पीछे से हक करती बोली। निगत बेगम ने पलट कर उसे देखा। तुम्हें शहजादियों से कौन सी दुश्मनी है जो तुम मुझे प्रिंसेस कहकर उनकी तौहीन करती हो? महर ने कहका लगाया। आपको यूं ही वहम होता है कि आप बूढ़ी हो रही हैं। मेरी नज़र से देखें तो आपको मालूम हो आप किस कदर हसीन हैं। उसने हाथ में मौजूद लैपटॉप बैग और गाड़ी की चाबी सामने टेबल पर रखी और उनके साथ बैठ गई। ये तो फिर तुम्हारी नज़र का कमाल हुआ ना, हकीकत तो नहीं। निगत बेगम उसका माथा चूमती बोली। नानो, आप इतनी मायूसी वाली बातें क्यों कर रही हैं? आपने तो सारी जिंदगी मुझे सबक दिया कि सीरत देखनी चाहिए, सूरत नहीं। दिल साफ हो तो इंसान खुद ब खुद खूबसूरत लगता है। महर उनका हाथ थामती बोली। दिल दिल ही तो साथ नहीं दे रहा, पता नहीं कब बंद हो जाए। वो मायूसी से बोली। ऐसी बातें नहीं करते नानो, वो सर नफी में हिलाती बोली। महर ने कहा तो निगत बेगम ने गहरा सांस लिया और आंखें मूंद गईं। आपके दिल का इलाज है मेरे पास। महर ने उनके कान के करीब सरगोशी की। उन्होंने आहिस्तगी से आंखें खोल के उसे देखा। कैसा इलाज? बस है एक तरीका, आप देखिएगा मामू सर के बल उड़ते हुए आएंगे। बताएं फिर, करूं अपना मैजिक? वो राजदाराना अंदाज में उन्हें बता रही थी। ऐसा ना हो वो सिर्फ खुद आए और तैमूर को लाए ही ना। उन्होंने अपना खदशा जाहिर किया तो महर ने सोचने वाले अंदाज में सर अस्बात में हिलाया। कुछ देर सोचने के बाद वो बोली। प्लान चेंज। बस आप ढेर सारी मुलाकातों के लिए तैयार हो जाएं। कम से कम कोई 150-200 के करीब तो लोग आपकी अयादत के लिए आएंगे। क्या करने का इरादा है तुम्हारा? उन्होंने तजस्सुस से पूछा। आपका एक्सीडेंट और मेरी मौत। वो मोबाइल पे किसी का नंबर डायल करती बोली। अल्लाह ना करे, क्या उल फौल बोलती रहती हो? उनका दायां हाथ फौरन सीने पर गया था। महर मुस्कुराई। बस आप मेरा मैजिक देखें। उसने फ़ोन कान से लगाया। कॉल जा रही थी, फिर वो अचानक कॉल की तरफ मतवज्जा हुई। वालेकुम अस्सलाम। मुकाबिल के सलाम का जवाब देती वो असल बात की तरफ आई। हया, आज शाम तक हर न्यूज़ चैनल पर ये न्यूज़ आनी चाहिए कि मेरी गाड़ी पर फायरिंग हुई है। शदीद फायरिंग के बायस बैलेंस बरकरार नहीं रह सका और गाड़ी दरख्त से टकरा गई। गाड़ी में मेरे साथ नानो भी मौजूद थी। नानो की कंडीशन क्रिटिकल है, जबकि मेरे बारे में कोई हतमी राय नहीं दी जा सकती। कुछ 4-5 बातें खुद से लगा लूं? मुकाबिल उसके बाद के इख्तिताम पर बोली। मेरी तरफ से 10 लगा लो, मगर हूँ मेरे हक में। महर कहती फ़ोन बंद कर गई। तुम्हारा ये शैतानी प्लान काम करेगा? निगत बेगम ने उसे देखते हुए पूछा। 1000% करेगा। बस आप पोते के वेलकम की तैयारियां करें और बाबा को अपने अंदाज में समझा लीजिएगा। वो कहती उठी, फिर 2 कदम आगे जाके मुड़ी। और हाँ, एक और बात याद रहे
کہ یہ سارا پلان آپ کا تھا. میں تو آپ کے پیار میں اور آپ کے بہت زیادہ اصرار پر ساتھ شریک ہوئی ہوں. وہ ایک آنکھ دبا کر کہتی مڑ گئی. عائشہ ایک ریسٹورنٹ میں آنکھوں پہ بلیک گلاسز لگائے مرر وال کے ساتھ لگے میز کرسی پر بیٹھی تھی. مرر وال سے باہر کا نظارہ صاف نظر آ رہا تھا. میز پر لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا. ساتھ ہی کافی کا مگ موجود تھا. کافی ٹھنڈی ہو چکی تھی. شاید اسے غیر ضروری اشیاء سمجھ کر پینا بھول گئی تھی. کوئی اسے کافی کی یوں توہین کرتا دیکھ کر کہہ سکتا تھا کہ کل تک اس کی خوراک ہی کافی تک محدود تھی. اسے ہر 2 گھنٹے بعد کافی چاہیے ہوتی تھی. اور وہ اور کوئی کام کرے یا نہ کرے مگر کافی پینا تو فرض کی ادائیگی کی طرح اہم سمجھتی تھی. آج اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے ساتھ ساتھ اس کے شوق بھی لے گیا. اس کی آنکھیں لیپ ٹاپ پر جمی تھیں مگر دماغ میں گزشتہ رات کے مناظر چل رہے تھے. وہ اپنا سر تھام گئی. اب یاد نہ آؤ جیسے میری مسکراہٹ ساتھ لے گئے ہو اسی طرح اپنی یادیں بھی لے جاتے. تمہارے چھوڑنے کی اذیت کیا کم ہے جو بار بار یاد آ کے اور اذیت دیتے ہو. وہ گھر سے نکل کر یہاں اس لیے آ کر بیٹھی تھی کہ کچھ دیر شاید وہ اسے یاد نہ آئے کیونکہ گھر میں تو وہ اسے ہر جگہ دکھائی دے رہا تھا. اس نے سر جھٹکا جیسے اسے اپنے خیالوں سے جھٹکا ہو. لیکن جب نظر سامنے لیپ ٹاپ کی سکرین پر پڑی تو وہ ہوش میں آئی. وہ جس سسٹم کو ہیک کرنے کی کوشش کر رہی تھی وہ الرٹ ہو گئے تھے. یعنی انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ کوئی ان کے سسٹم سے چھیڑ خانی کر رہا ہے. اس کے دیکھتے ہی دیکھتے سیکورٹی ٹائٹ کر دی گئی تھی. سوری یہاں پہ ہاشم لکھا گیا ہے. لکھنا عائشہ تھا پتہ نہیں کیسے ہو گیا. عائشہ نے زور سے لیپ ٹاپ بند کر دیا. یہ اس کی زندگی کا پہلا واقعہ تھا کہ جب کسی سسٹم کی سیکورٹی الرٹ ہو گئی ہو ورنہ وہ تو پورے شہر کا سسٹم ہیک کر دیتی تھی اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوتی. چہرے پر اکتاہٹ سجائے وہ شیشے کے پاس سڑک پر چلتی گاڑیاں اور لوگ دیکھنے لگی. اس کے عین سامنے سڑک کی دوسری جانب ایک کمپنی تھی جس سے ایک خوبرو نوجوان مایوس چہرے کے ساتھ باہر نکل رہا تھا جس نے بلیک پینٹ شرٹ زیب تن کی تھی. سفید رنگت بھوری آنکھیں ہلکی ہلکی مونچھیں اور بیئرڈ بال جل سے سیٹ کیے ہوئے. پاؤں میں مناسب قیمت کے مگر نفیس جوتے. ہاتھ میں فائل تھامے وہ سڑک پار کرتا اسے ریسٹورنٹ کی طرف آ رہا تھا. عائشہ کی نظروں نے اس کا مکمل ایکس رے کیا. وہ خوبرو نوجوان بے انتہا حسین ہونے کے ساتھ ساتھ نین نقش سے پاکستانی معلوم ہو رہا تھا. عائشہ کی نظریں اس کا مسلسل تعاقب کر رہی تھی. اس نے دیکھا وہ نوجوان ریسٹورنٹ کے اندر داخل ہونے کی بجائے باہر پڑے بینچ پر بیٹھ گیا. وہ فوراً اپنی چیزیں سمیٹتی اٹھی اور باہر کی طرف بھاگی. دوسرے ہی لمحے وہ اس کے ساتھ بینچ پر بیٹھی. ہائے جینٹلمین عائشہ نے مسکرا کر کہا تو مقابل نے اسے دیکھا. عائشہ کو اس کی بھوری آنکھوں میں آنسو تیرتے نظر آئے. I have a great job for you. میرے پاس تمہارے لیے بہت اچھی نوکری ہے. وہ ابھی چہرہ موڑ کر اٹھنے ہی والا تھا کہ عائشہ جلدی سے بولی. What kind of job? کیسی نوکری؟ وہ واپس اسے دیکھتا بولا. You will have to act. ایکٹنگ کرنی ہوگی عائشہ بولی. I don't know how to act. مجھے اداکاری کرنی نہیں آتی. وہ جواباً بولا. I will teach you. It's not difficult. Just keep doing what I tell you. میں سکھا دوں گی. مشکل نہیں ہے. بس جو کہتی جاؤں وہ کرتے جانا. عائشہ نے یوں کہا جیسے یہ کوئی مشکل کام ہی نہ ہو. وہ بھی کندھے اچکا گیا. سیلری؟ مقابل نے استفہامیہ انداز میں کہا تو عائشہ اسے دیکھتے ہوئے بولی. $1 lakh. عائشہ نے دیکھا
کہ اتنی سیلری کا سن کر مقابل کے چہرے پر خوشی کی ایک لہر آئی. I will ask you some questions which you have to answer exactly. So, کچھ سوال میں تم سے کروں گی جس کے تمہیں بالکل ٹھیک ٹھیک جواب دینے ہیں. عائشہ نے چہرہ مکمل طور پر اس کی طرف کرتے ہوئے کہا تو وہ بھی اوکے کہتا عائشہ کی طرف متوجہ ہو گیا. What's your name? تمہارا نام کیا ہے؟ عائشہ نے پہلا سوال کیا. ایحان یوسف، مقابل فوراً بولا. اس کے بعد عائشہ ایک کے بعد ایک سوال کرتی گئی اور وہ تحمل سے جواب دیتا گیا. Are you Muslim? کیا تم مسلمان ہو؟ اگلا سوال آیا. Yes. جواب دیا گیا. Are you married? کیا تم شادی شدہ ہو؟ No. دوسرے سوال کا جواب دیا گیا. Can you speak Urdu? کیا تمہیں اردو آتی ہے؟ Yes, I can. اس کے جواب پر عائشہ نے مسکرا کر اسے دیکھا. تو پھر کہاں رہتے ہو؟ کرائے کے اپارٹمنٹ پر. مقابل نے بھی اب اردو میں جواب دیا تو عائشہ نے سر اثبات میں ہلایا. اور تمہارے پیرنٹس؟ عائشہ کے سوال پر اس نے نظریں جھکائیں. میں نہیں جانتا. عائشہ نے حیرت سے اسے دیکھا. پھر کچھ دیر بعد بولی. اگلے کم از کم 6 ماہ تک تمہیں میرے ہسبینڈ ہونے کی ایکٹنگ کرنی ہوگی. لیکن چونکہ تم میرے ساتھ میرے گھر میں رہو گے تو ہمیں نکاح کرنا ہوگا. جب میرا کام ہو جائے گا تو تم مجھے طلاق دے کے چلے جانا. اس دوران تم کوئی اچھی سی جاب بھی ڈھونڈ سکتے ہو. میرے ساتھ رہتے ہوئے زیادہ کچھ نہیں، بس صبح اچھا سا مارننگ وش کرنا ہے اور رات کو سونے سے پہلے مہذب انداز میں مسکراہٹ کے ساتھ گڈ نائٹ کہنا ہے. سارا دن میری طرف سے جہاں جانا چاہو جا سکتے ہو. اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ ڈیٹ پہ جانا چاہو تو بھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں. جو جی میں آئے وہ کرنا، کیونکہ میں تقریباً سارا دن ہی سوتی ہوں. لیکن رات 7 بجے تم گھر آ جاؤ گے اور جتنا وقت تم گھر میں رہو گے اس دوران کسی گرل فرینڈ کی کال نہیں آنی چاہیے. ویسے دوستوں کی آ سکتی ہے. اب بتاؤ. عائشہ نے دونوں ہاتھ ایک دوسرے میں پیوست کیے. جاب چاہیے؟ جی چاہیے، وہ آہستگی سے بولا. اسے اور کیا چاہیے تھا؟ بس اس لڑکی کے ساتھ اس کے گھر میں ہی تو رہنا تھا. نہ کوئی کام نہ کاج اور سیلری بھی اتنی اچھی تھی. وہ اپنے پچھلے سارے ادھار واپس دے سکتا تھا. تو چلو. عائشہ کے کہتے ہی وہ بغیر پوچھے کہ کہاں جانا ہے سر اثبات میں ہلاتا اس کے پیچھے چل دیا. تھوڑی دیر بعد وہ ایک مسجد میں بیٹھے اللہ کو حاضر ناظر جان کر اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ایک دوسرے کو ہمیشہ کے لیے قبول کر رہے تھے. اماں گلشن عورتوں کی طرف آئی تو ساری عورتیں اپنے اپنے کام میں مشغول نظر آ رہی تھیں، مگر انہیں مرجان کہیں نظر نہ آئی. انہیں پریشانی لاحق ہوئی. وہ ابھی آگے بڑھ کر کسی سے مرجان کے متعلق پوچھنے ہی والی تھیں کہ ایک عورت بھاگتی ہوئی اماں گلشن کے قریب آئی. اماں، وہ پولیس والی رانی کو اندر لے گئی ہے. اماں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے. وہ ہڑبڑاہٹ میں اندر کی طرف بھاگی. دلاور سائیں کو خبر کرو. ساتھ ہی وہ اسے دلاور کو بلانے کا کہنا نہ بھولی تھی. اپنے بھاری وجود کی وجہ سے ابھی مرجان تک نہیں پہنچ پائی تھی کہ انہیں اپنے پاس سے ہوا کی سی رفتار سے دلاور گزرتا ہوا محسوس ہوا. دلاور تھانے کے اندرونی حصے میں پہنچا تو سامنے 3 لیڈی پولیس اہلکار مرجان کو گھسیٹتے ہوئے ٹارچر روم میں داخل ہو رہی تھی. کھینچا تانی میں اس کے کندھوں سے دلاور کی دی گئی شال ڈھلک کر کہیں گر گئی تھی. دلاور کو سامنے کا منظر دیکھ کر اپنے دل پر خنجر چلتے محسوس ہوئے. وہ بھاگتا ہوا مرجان کے قریب آیا اور اپنی شال اس کے گرد لپیٹی.
ہتھ کڑی کھولیں اس کی، دلاور کی آواز پورے تھانے میں گونجی۔ اماں گلشن ابھی پہنچی تھی، سامنے اپنی رانی کو دلاور کے حصار میں پا کر انہیں سکون کا سانس آیا۔ دلاور خان، تم قانون کو ہاتھ میں لے رہے ہو، جو تمہیں بہت مہنگا پڑے گا، ایک لیڈی اور پولیس اہلکار غصے سے بولی۔ مہنگے سستے کی پرواہ دلاور نے پہلے کب کی تھی، جو اب کروں گا؟ آپ مہربانی کریں اور ہتھ کڑی کھولیں اس کی، مقابل بھی تپا دینے والے لہجے میں گویا ہوا۔ دلاور خان، شرافت سے ہٹ جاؤ، ورنہ کیا؟ ہاں، میں نے چند دن تم لوگوں کی بات کیا مان لی، تم سب نے تو مجھے شریف ہی سمجھ لیا، وہ مقابل کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ پھر اس نے مرجان کو دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ غلط فہمی پالنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا دور دور تک شریف ہونے کا کوئی ارادہ نہیں، وہ دیکھ مرجان کو رہا تھا اور صاف باقیوں کے دماغ کر رہا تھا۔ رہی بات قانون کو ہاتھ میں لینے کی، تو میں بہت سے موقعوں پر قانون ہاتھ میں لے سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ لیکن جو یہاں اس وقت ہو رہا ہے، اس کا بھی قانون سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ جب عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا تو پھر اسے ٹارچر روم میں لے جانے کا کیا مقصد؟ اس کی سزا 5 سال قید ہے، صرف قید۔ آئندہ کہیں لے کے جانے کی کوشش کی تو پھر یاد رکھنا۔ لہجہ بے حد سخت تھا۔ میں تم سب کو پھر وہاں گھسیٹوں گا کہ موت کے علاوہ کسی صورت رہائی ممکن نہیں ہوگی۔ انسپکٹر کے اشارے پر لیڈی اہلکار نے ہتھ کڑی کھول دی۔ جاری ہے۔ سو گائز، کیسی لگی آپ کا ایپیسوڈ؟ آئی ہوپ آپ کو مزے کی لگے گی۔ پھر بھی مجھے بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں کہ آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی، اور ریویو دیا کریں یار۔ یہ کیا بات ہوئی، آپ سن کے بالکل خاموش ہو جاتے ہیں، نہ لائک نہ کمنٹ، کچھ بھی نہیں، شیئر بھی نہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے دیں اجازت۔ اللہ نے کے بان۔